अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत के दस्तखतों के बाद नाफिजुल अमल हो चुकी है। ये तरमीम है क्या, जिसमें आर्टिकल 9A बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो फ्री इन्वायरमेंट, साफ़ और शफाफ माहौल, ये भी पब्लिक की बहुत बड़ी डिमांड थी, जो कि पाकिस्तान में स्मोक का इशू, पोल्यूशन है, फॉल्ट लाइन में डिज़ास्टर होते हैं, यहाँ पे ज़लज़ले, कुदरती आफात, तो इससे निमटने के लिए पब्लिक को फैसिलिटेट करना ये बहुत खुश आइंद है। और फिर इस्लामी नज़ियाती कौंसिल का रोल, उसकी रिकमेंडेशंस पे अमल, और तीसरा वफाकी शरई अदालत के रोल को रीडिफ़ाइन किया गया। ये तीनों दो इशूज़ जो हैं, और फिर रिबा फ्री इकॉनमी 2028 तक जनवरी से, तो ये तीनों इशूज़ इस पर सुनो टीवी ने, प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत ने इस्लामी नज़ियाती कौंसिल में 2 एपिसोड्स की, उनका माजी हाल और मुस्तकबिल, उनकी रिकमेंडेशंस पे स्कॉलर से बात की, चेयरमैन से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने वीलॉग्स में, तबसरों में, निज़ाम हुकूमत मदीना सानी में जो बात करते रहे, वो हुकाम बाला तक पहुँची। हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन जो कुछ इस्लामाइजेशन के हवाले से बेहतर तजावीज़ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे एकेडमिक डिबेट के नतीजे में वहाँ तक पहुँची। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जॉइन किया आज के प्रोग्राम में रियासत अली आज़ाद साहब, जो सदर इस्लामाबाद बार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार जनाब राना कैसर साहब। आपसे शुरू करूंगा। राना साहब, ये बताएं, 26वीं आइनी तरमीम क्लॉजेज इस वक्त आपने भी पढ़ी होंगी, गज़टेड ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको स्पेशल जो पब्लिकेशन के तौर पे शाया किया है। ओवरव्यू दें, ये पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है? देखिए जी, इसको पहले तो आपको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक। सेकेंडली आपने देखना है कि एग्जेक्टिव के लिए बेनिफिशरी है या किसके लिए है बेनिफिशरी। हमें जो नैरेटिव दिया गया डॉक्टर साहब, वो यानी पूरी कौम को, कि वाई दिस अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी, एक लाइफ एंड डेथ का जो सिलसिला बन गया हुआ था, कि जी इससे अवाम को सस्ता और तेज़ तरीन इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली हैं जजेस की। ठीक हो गया। नंबर 1, अभी तक वो वैकेंसीज़ फिल नहीं हुई, तो आप क्या कहते हैं कि आप स्पीडी जस्टिस देंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने स्पीडी जस्टिस के लिए जो अवाम से मुखातब होकर कहा गया कि जी इसमें अवाम की फ़लाह बहबूद होगी, अवाम की फ़लाह के लिए क्या आपने अपना लीगल सिस्टम रिफ़ॉर्म करने का इस अमेंडमेंट के ज़रिए कोई स्टेप लिया? नंबर 1। नंबर 2, आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू द लोअर कोर्ट्स, या उस प्रोसेस को स्पीडी करने के लिए क्या इकदाम आपने किए इस अमेंडमेंट के ज़रिए? अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। क्रिएटिव जस्टिस गायब है। अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। ना आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसमें रिफ़ॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना स्पीडी जस्टिस की बात हो रही है इसके अंदर। सिर्फ़ क्या है जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। तो पहले तो हम इसी बहस में उलझे रहे कि एक आइनी अदालत होगी। आइनी अदालत होगी भाई, ठीक है। अब आप आ गए आइनी बेंच पे, फिर अब तकर्रुर के ऊपर बात हो रही है। आज आपने शायद अखबार देखे होंगे कि कल इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने एक बड़ा इसके ऊपर एनालिसिस किया है कि इस अमेंडमेंट से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जैसी भी है, उसके ऊपर एक कदम लग गई। नंबर 1, वो कैसे लगी कि आपने एग्ज़ेक्टिव और पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो जुडिशरी के ऊपर डाल दिया। आप देखें, जब पैनल ऑफ 3 होगा, तो कौन-सा जज नहीं चाहेगा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूँ? और जब पॉलिटिकल डिसीजन होना है, पॉलिटिकल डिसीजन के लिए आपको इन द गुड बुक्स ऑफ द एग्ज़ेक्टिव होना पड़ेगा। तो क्या 24 करोड़ के नुमाइंदे वो अवाम की रिप्रेजेंटेशन के डॉक्टर साहब साथ वेट नहीं माफ़ डालेंगे कीजिएगा, माफ़ सिलेक्शन में? कीजिएगा, 24 करोड़ आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर बात 45 और 47 वाली भी हो जाती है कि अवाम का तो मैंडेट कुछ और था। चले जैसा भी है, जैसे मौलाना ने भी कहा, हमें चलना पड़ेगा देखिए चलना ठीक है, लार्जर वी हैव टू इंटरेस्ट मूव फॉरवर्ड, येस। लेकिन ये अनारकी फिर से। जब अवाम को हम उसमें शामिल करते हैं ना, तो फिर अवाम की बात होनी चाहिए। या ये तो है, जब आपने कहा ना कि अवाम का मैंडेट पब्लिक या राइट्स। अवाम ने दिया ये सब कुछ, तो फिर अवाम के लिए भी बात तो करें। 9A में अवाम की गई है ना, जो जी, हेल्दी क्या इन्वायरमेंट हेल्दी की। एनवायरनमेंट है ना, या तो वो तो आप कंपल्शन है इंटरनेशनल आपके ऊपर। वो तो आप सिग्नेटरी हैं। तो पहले क्यों गायब था? तो गायब, ये तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि क्यों गायब था? ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, रान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जो नुक्ता उठाया है, देखें,
ایک طرف ہے 24 کروڑ کے نمائندے ریپریزنٹیٹیو آف دا میسز جو ایک پروسیس سے آئے، ایک طرف وہ ججز ہیں جو جس طرح پہلے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر ٹاپ 3 ہیں اس میں سے موسٹ کمپیٹنٹ کانسنسس کے ساتھ، اور کانسنسس ایسا ڈائیورسٹی کا، سینیٹ قومی اسمبلی مائنورٹی اپوزیشن بھی سارے مل کے اگر ایک اس میں سلیکشن کرتے ہیں تو کوئی خبات تو نہیں ہے، یہ تو میرے خیال میں اچھا نہیں ہے ملک کے لیے۔ میں رانا صاحب کی گفتگو سے بالکل متفق ہوں، اور اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے مجھے بتائیں، آپ عوام 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 کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے اس امینڈمنٹ میں کسی جگہ پہ عوام بتا دیں ہیں؟ 1 سے 38 تک۔ میں جو عرض کر رہا ہوں جو امینڈمنٹ آئی اچھا، اس کے اندر مجھے عوام بتا دے، جو وہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر آف دی جنرل پبلک، کہ مجھے کہیں ایک آرٹیکل ایک اٹھا کے 9A میں وہ کیا ہے، انوائرمنٹ وہ لکھا ہی ہے نا، جیسے کہ باقی بھی لکھے ہوئے آئین کے اندر آپ 8 سے 28 پڑھیں تو اس کے اندر بہت سارے اور آرٹیکل بھی ہیں، تعلیم مفت ہوگی، علاج مفت ہوگا، فلاں مفت ہوگا، آپ کو بولنے کا حق ہوگا، آپ کو تقریر کا حق ہوگا، آپ کو فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسمبلی لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں، بی ڈی کا تو فیصل سوال سبزواری نے عباسی اشارہ صاحب کیا یہ تو انہوں نے کہا شامل کریں گے سوال امendment۔ عباسی صاحب یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کو جلدی انصاف ملے گا، سپریم کورٹ تک لوگ رل جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن میٹر کتنے؟ 187، مقدمات کتنے ہیں؟ 187، باقی مقدمات ہیں 60,000 60,000 ٹوٹل 25 ٹوٹل، لاکھ ہے۔ ٹھیک ہے، 25 لاکھ نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کے صحیح۔ اندر جو متحد عدلیہ اس کے اندر 25 سے 30 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، 7 لاکھ صرف پنجاب میں ہے، 42 ججز کی کمی تمام ہائی کورٹس کے اندر ہے، یہ کمی کے باعث ہے۔ 16,500 اسلام آباد میں کیسز پینڈنگ ہے، 185 کیسز فیڈرل شریعت کورٹ کے عوام اندر کا ہے، اور قصور وہاں تو پہ نہیں ہے۔ عملہ 145 کا عملہ ہے۔ 4 مجھے نسلیں بتائیں، نہیں گزر جاتی میری مقدمات بات بھگتے نہیں، ہوئے۔ مجھے بتایا کہ آپ نے لا ریفارم اور پبلک کی بات کرنی تھی تو آپ نیچے کوئی لمیٹیشن کا ایکٹ لے آتے کہ جی اس کیس کا فیصلہ 2 مہینے میں ہونا ہے، اس کا 5 مہینے میں ہونا ہے، اس کا 6 مہینے میں ہونا ہے، آپ وہ لے آتے۔ آپ سی پی سی 150 سال پرانا ہے، سی آر پی سی 150 سال پرانا، آپ اس کو امینڈ کرتے۔ پورا کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، کیا آپ وہ تو پروسیجرل لا ہے، اس کو کیا اکھاڑ، آپ نے آئین کو اٹھا کے دریا برد کر دیا ہے۔ آپ جو پروسیجرل لا ہے اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے، جو عوام کے لیے ڈائریکٹ، جیسے جن کو لوگوں کو انصاف تو وہاں سے ملنا ہے۔ سپریم کورٹ عباسی صاحب ایکسیپشنل کیسز آتے ہیں، سارے کیسز سپریم کورٹ نہیں آتے، سول کورٹ سے کسی کے حق میں ہو جاتا ہے، کوئی ڈسٹرکٹ تک جاتا ہے، کوئی ہائی کورٹ تک ڈیوائیڈ جاتا ہو ہے، جائے تو سپریم اچھا کورٹ نہیں ہے۔ نہیں وہ سیدھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس برڈن دیکھیں، فری ہو کانسٹیٹیوشنل جائے گا۔ بینچ کیسے، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کر رہے ہیں، شریعت اپیلیٹ بینچ بنا ہوا ہے نا، کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کی اپیل ایک بینچ میں اس جاتی، کو مزید امپاور اس کر کو ایک دیا ہے۔ میٹر اس کو ڈیزگنیٹ کر دے گی۔ آپ نے اب یہ بینچ وہ والا نہیں بنایا، آپ نے عدالت کے اندر ایک عدالت بنا دی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ دیکھیں ایک پریزائڈنگ پرفارمنس جج کہتے ہیں ہوگا، بہتر ہوگی، کیسے پرفارمنس بہتر ہوگی؟ آپ دیکھیں چیک رکھا جائے گا نا۔ کانسٹیٹیوشنلٹی کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک تھا کہ جو ایسا میٹر آئے گا آپ اس پہ ایک بینچ اس وقت ڈیزگنیٹ چیف جسٹس کو آپ اختیار دے دیں، رولز کے اندر 191 اس کے اندر پرووائڈڈ سپریم کورٹ رولز بنا دے، وہ رولز بنائے اور اس کو ڈیزگنیٹ۔ آج آپ نے ایک پریزائڈنگ جج بنا دیا، ایک بینچ بنا دیا، اگر سینئر ججز پہ وہ مشتمل ہوگا تو کیا ان کے فیصلے کے خلاف جونیئر ججز سنیں گے؟ نہیں سن سکتے۔ یہ کبات ہے، آپ نے جلدی میں بہت سارا کر دیا۔ آپ نے 175 جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 آپ نے اس کو موڈیفائی نہیں کیا، یہ اس سے متصادم ہے۔ آپ نے 185 2F کو امینڈ نہیں کیا۔ اچھا مجھے ایک بات جی بتائیں، آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں یس، نا؟ بلاول لیکن بھٹو ٹرو زرداری سینس نے میں جمہوریت ہو عباسی صاحب، بلاول نے جمہوریت، کہا ہے میں نے یہ ماں کا خواب جمہوریت نہیں پورا ہے۔ کیا ہے، ماں کا خواب، اس ماں کی کے تو تکمیل۔ خواب اور بھی بہت سارے تھے، صرف COD یہ امینڈمنٹ تھی، سی او ڈی میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گے۔ نہیں، اس میں بھی بتائیں نا، وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ تیز گام بنا دیں۔ اس میں جو ساری جماعتیں ان مل کے ٹوٹو کرتے وہ نا، سارے غلط ہیں۔ ان ٹوٹو کا یہی سی او ڈی تھا جس کے متعلق آصف علی زرداری نے کہا تھا یہ کوئی قرآن اور صحیفہ نہیں، یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا باتیں کر رہے ہیں باسی صاحب؟ جب آپ کو کوئی مطلب نکالنا تو آپ کسی چیز کا سہارا لے لیں، ادروائز کہیں کہ اس کو دریا برد کر دو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی توانا آواز نے بھی یار حمایت دیکھیں، یہ دیکھیں 5 پولیٹیکل پارٹیز نے اس امینڈمنٹ کو اپوز کیا ہے، جماعت اسلامی، بی این پی، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل اور ایک اور پولیٹیکل پارٹی، میں اور وکلا تنظیموں نے اس کو کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ متفقہ آئین دیا اچھا تھا۔ پیپلز پارٹی کی کوئی ویلیو نہیں، نون لیگ کی، باقی کیا اتحادی جن کی ریپریزنٹیشن ہے، دیکھیں
خوبصورت ایک گلدستے کو آپ اچھا مسخ میں کہہ کرنا رہا ہوں، چاہتے ہیں. بلوچستان کے وہ جو مینگل صاحب ہے اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے آپ پڑھیں، ایک صوبے نے جس کے اندر حکومت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا. تو آپ فیڈریشن تو سب کی ایک اجتماعی ٹھیک. سوچ اور محبت اور یگانگت اور اتفاق کا نام ہے. میں وہی چیز رانا صاحب یہ بتائیں، اس دن پورا سیشن صبح تک اور رات کے پچھلے پہر کچھ لوگوں کا کہنا ہے بڑا بابرکت لمحات تھے اور دعائیں بھی کی گئیں، سارا ایک اور کانسنسس بنا پارلیمنٹ کے اندر. میں جو ریاست صاحب کو کہہ رہا تھا ڈائیورس کلچر، سب کی پارٹیسپیشن سموتھلی، 73 کے آئین میں بھی مخالف نظریات ہونے کے باوجود اکٹھے تھے. آج پھر ایک قومی اتفاق رائے ہوا. میرا خیال ہے پہلے میں یہ نقطے پہ آ جاؤں. آپ نے کہا کہ 73 کا آئین ایک کنسنسس ڈاکومنٹ، یس ایگریڈ، وہ تھا. اس وقت ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی اس کا اسٹیچر بھی آپ دیکھیے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آج میں نے اس دن تقاریر سنی تو مجھے وہ ہاؤس آف کامیڈی لگ رہا تھا سینٹ آف پاکستان. جس طریقے کی وہاں پہ گفتگو ایک پارٹی کے لیڈر نے کی، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لگ رہا تھا کہ تھیٹر آف دی ابسرڈ، کہ وہ لہجے میں تمیز نہیں، لہجے میں شائستگی نہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں آپ اور ایسی ایسی باتیں. تو وہ آپ کنسنسس ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں. ٹھیک. آج کنسنسس نیشنل نہیں ہے، اسمبلی میں آج اچھا. کنسنسس نہیں ہے. اگر آپ نے ربا فری اکانومی دینی ہے، بینکنگ سسٹم کو تو ٹھیک کریں نا. اس امینڈمنٹ میں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ہاؤ ٹو گو فارورڈ ٹو ریفارم بینکنگ سیکٹر ان لائٹ آف دا شریعہ. وہ تو ذکر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ایسا یہ دوسری کنسنسس کی بات دیکھیے ہوتی ہے انکلوسیو ڈائلاگ اور کنسلٹیشن. اٹ واز ناٹ انکلوسیو ڈائلاگ سر، نہ صرف پی پولیٹیکل ٹی آئی بھی پارٹی تھی اس میں. سر بینیفیشریز آف دا سسٹم ہے یہ، اچھا. اور اس سسٹم کو یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. بیکاز اگر یہ سسٹم ٹھیک ہوگا دیٹ ول سرو دا پیپل آف پاکستان، ناٹ دیم. سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں عوام کو تو بیوقوف بنایا ہوا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے نانا کا جوڈیشل دیکھیں مرڈر ہوا ہے، ماں کا نانا کا جوڈیشل، شہادت دیکھیں ہوئی کب ہے. تک آپ اس ملک میں عوام کا بھی تو مرڈر ہو رہا ہے ایوری ڈے، اس کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ظفار علی بھٹو واز لیڈر آف ہز اون اسٹیچر، لیکن آپ اس کے نام پہ سیاست کب تک کریں گے؟ عوام کے نام پہ سیاست کریں. عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ ان کی سیاست سے سیمنٹ سریا بجری نکال دیں تو زیرو. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جو ڈسکشن ہو رہی ہے، ہمارا مقصد ہے ایکیڈیمک ڈیبیٹ آپ کے سامنے رکھنا، اور سنو ٹی وی نے اس کو کریڈٹ جاتا ہے مدینہ ثانی، نظام حکومت اور دیگر پروگرامز میں یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ جاری رہی، اور ہم نے ریسرچ بیس انالیسس دیا. وفاقی شرعی عدالت ہو یا اسلامی نظریاتی کونسل، سنو ٹی وی نے 2 پروگرام اسپیشل ایپیسوڈ اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کے کیے. ان کی پریویس ہسٹری، ان کا پریزنٹ، کون کون سی ریکمنڈیشنز بھیجی گئی ہیں، کیوں قانون سازی نہیں ہوتی. تو الحمدللہ حکام بالا تک کچھ نہ کچھ تو پہنچا ہے. ریاست علی آزاد صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم نے جا کے 2 ایپیسوڈز کی، ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے، اسکالرز تھے، ممبرز تھے، چیئرمین تھے. انہوں نے کہا جی ہماری ریکمنڈیشن پارلیمنٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ لازمی اس پہ لیجسلیشن کرے. اب انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ معاملہ ہے. تو یہ تو ایک خوش آئند ہے کہ اچھی بات. جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی اسلامائزیشن کی طرف اتنے ٹائم کے اندر آپ جائیں گے جب 1973 کا آئین بنا تھا. لیکن وہ چیزیں ابھی وہاں گئی نہیں ہیں. وہاں 1973 میں یہ لکھا گیا تھا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آج لکھی تو اس پہ عمل درآمد ہونا میں نے چاہیے. 150 ریسرچ پیپر ان کے دیکھے ہیں واقعی، جو ویلیڈیٹ ہیں، ہاں جو بھیجے ہوئے ہیں، چیئرمین نے خود دکھائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب ان پہ ہے پارلیمنٹیرینز پہ دیکھو وہ نا، کیا یہ کریں. بات ہے، آپ ایک اسلامی ملک ہے، آپ نے اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ نے اس ملک کو حاصل کیا. آج تک 77 سال ہو گئے آپ وہیں کے وہیں کھڑے. آپ نے کیا اسلامائزیشن کی ہے؟ لکھنے سے وجہ صاحب نہیں ہوتا، اس سے دل سے، دماغ سے اور ایمان سے جب آپ کی سوچ اور فکر یہ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، نیک نیتی ہو، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لکھنے سے نہیں ہوتا. اچھی بات ہے، لکھ دیا گیا ہے، گڈ تھنگ ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. عمل. دوسرا بتائیں، وفاقی شرعی عدالت کا جو رول ابھی ری ڈیفائن ہوا ہے تھوڑا، اس کا غالباً چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے اپنی عدالت کا، تو اس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اس آپ؟ میں انہوں نے کہا کہ جیسے باقی ہائی کورٹ سے ججز سپریم کورٹ جا سکتے تو فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی جج ایلیویٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ ایک اچھی لیکن اس کی پازیٹیو پاورز تو چیز ہے. وہی ہیں.
اختیار تو وہی ہوگے اختیار جو وہی۔ باقی ججز کے ہوں گے. جو سپریم کورٹ میں جائے گا وہی جج، وہی اسی طرح وہ بھی سپریم کورٹ کے جج حالانکہ ہیں. شرعی عدالت کے جج کو مزید امپاورمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں جج دیکھیں نا، جج تو جج ہے، وہ ہائی کورٹ کا ہے، وہ سپریم کورٹ کا ہے، وہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے، اس کا اپنا ایک ڈومین ہے نہیں، جس کے اندر وہ حدود رہے. اور لا جو کرمنل جسٹس ہے اس سے اب ریلیٹڈ دیکھیں جو کیسز، ٹوٹل کیسز 185 ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور چاروں صوبوں میں اس کے برانچز ہیں، اور 145 ملازمین ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی تو ساتھ دیکھیں نا کہ کتنا گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر یہ چیزیں وہ برڈن بنتا ہے. برڈن بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ ایک آئینی عدالت بنانے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کتنے آپ کے اس ملک کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں کھانے کو ملتی، میڈیسن آپ کو وہ پیراسیٹامول کی گولی نہیں ملتی، پاؤں میں پہننے کو جوتے نہیں ملتے. کیا باسی صاحب باتیں کرتے ہیں آپ، آئیڈیلزم کی باتیں کریں. ہیپوتھیٹیکلی آپ سوچیں نا، اس کے اندر آپ جا کے ورس سے ورس سچویشن میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات معروضی کیا ہیں، اس کے مطابق ہماری سوچ، ہمارا سارا جو ہے نا لائف سٹائل وہ ہونا کیا چاہیے. یہ ترامیم سسٹم کو مضبوط کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو ضمانت تھی نا، ٹرائیکاٹمی آف پاور کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ آزاد عدلیہ ہوگی، تینوں ادارے ہوں گے اور تینوں اپنے اپنے اس میں ڈومین میں کام کریں گے، وہ تو دریا برد ہو گیا ہے. اس سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. ایک تو فیڈریشن سے لوگ خفا ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ آزاد عدلیہ جس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں رول آف لا نہیں، اس ملک کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی، اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. جب ججز کو آپ نے تعینات کرنا ہے ایگزیکٹو نے، تو وہ ججز آپ کی خوش آمدیں کریں گے. انتظامیہ ہمیشہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے، اس لیے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں. تو وہ ان کو خوش کریں گے یا ان کو خفا کریں گے؟ خفا کریں گے تو چیف نہیں بنیں گے، راضی کریں گے تو لوگوں کو انصاف نہیں ملے کیا گا. عدلیہ کی آزادی ججز کی پاور سے مشروط ہے کہ جج پاورفل ہو، آزاد ہوگا؟ کیا اس پہ چیک رکھا جائے تو عدلیہ کی آزادی پہ کسی قدغن جج تو کی نہیں؟ ذات کی ہم پاورفل ہونے کی بات نہیں کرتے، ہم یہ اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق کرے، اس پہ کوئی قدغن نہ، اس پہ کوئی پریشر نہ، اس کو کوئی اس کی نوکری کا ماضی تحفظ میں ہو. بتایا نا، خط نہ لکھنے پہ، جو بچے سر سے تنخواہ نہ لینے پہ، اچھا انہی ججز نے گھر بھیجا ہے. انہوں نے بھیجا تھا. آج مجھے بتائیں کہ جس کو گھر بھیجا تھا اس کا پٹیشنر کون تھا؟ میاں نواز شریف صاحب تھے، جی جی. عمران خان صاحب تھے. اس وقت مٹھائیاں بانٹتے رہے. سب لوگوں کو سزائیں اسی عدلیہ نے دی، سب عدالتوں کو ریلیف انہی عدلیہ نے دیے. آج سارے مل کے وہ انتقام لینا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو انڈرمائن کر کے، اور اس کا گلا گھونٹ کے، اور اس کے گلے کو دبوچ کے، اس کی آزادی چھین کے، اس کے اختیارات چھین کے، وہ اپنی ساری جو ان کے اوپر بیتی اس پہ دیکھیں نا کئی کیسز ہیں. آپ دیکھیں ان پہ کیسز بنے، کچھ تھا تو کیسز بنے. دبوچا کس نے ہے؟ سب نے مل کے؟ آج یہ امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے نہیں، دبوچ کس لیا. نے دبوچا ہے؟ یہ امینڈمنٹ کے ذریعے نا، جنہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، جنہوں نے 2/3 میجارٹی پیدا کی تو ہے. پارلیمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ تو جو کیا سپریم ہے، تو عوام پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ تقدس ہے یہ اس کا. اچھا میں احترام کرتا ہوں، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کی قانون سازی 227 آرٹیکل کے تابع ہو، اس کی آئین سازی جو ہے وہ آرٹیکل 8 کے تابع ہو، وہ انجیکشن آف اسلام کے تابع ہو. آپ کو باسی صاحب پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ 10 ہمارے جج بھی سپریم کورٹ میں ہو، لیجسلیشن تو وہ کر سکتے. کیا وہ سسٹینیبل ہے؟ پارلیمنٹ کا بھی جج سر پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کا اختیار تو ہے، کیا اس کو مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ بات ہے نا. رانا صاحب یہ بتائیں، وہی سموتھلی چیز لے کے آ رہا ہوں، ایک چیز پہ چیک رکھنا کہ اس کی کارکردگی بہتر ہو، مقدمات سموتھلی ہوں. عام آدمی کے مقدمات نیچے رہ جاتے ہیں، پولیٹیکل جو ہے وہ مقدمات آپ کو پتہ ہے خبر میڈیا میں ہائپ کے لیے ججز بھی کرتے تھے، تو یہ ڈیوائیڈ کر دیے اتھارٹیز تھوڑی، تاکہ پبلک کو بھی ریلیف ملے اور ان پہ چیک رہ سکے. جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو خواجہ آصف نے کہا کہ کام نہیں کرے گا، وہ جج گھر بیٹھے کس کی تنخواہ لے رہا ہے 20-20 لاکھ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پلاٹ اپنی چوائس کی جا کے سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ باتیں بالکل پبلک کے سامنے آنی چاہیے. ٹیکس پیئر کا تو پیسہ ہے. باسی صاحب کیا پلاٹس صرف ججز ہی اپنی چوائس کے سلیکٹ کرتے ہیں؟ اور انہوں نے بھی- کہا ہے پارلیمنٹ نہیں، نہیں، پارلیمنٹیرین نہیں لیتے. میں ایک بات کر رہا ہوں، کیا اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا تو وہ گھر جائے گا؟ ایگزیکٹلی. تو اس پارلیمنٹ کی کارکردگی کو کون جج کرے گا؟ میرے آپ کے عوام 5 سال کے بعد جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، ایک جب عوام ووٹ ڈالتی ہے اس کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. پھر مینڈیٹ تو آپ اپنی مرضی کا بنا دیتے اس کو. باتیں ٹریبیونلز میں انہی ججز کے پاس ہے ایک نا نہیں ڈیلے سر، کر. دیکھیں تو الیکشن کمیشن کا رول بھی پھر آپ کے سامنے ہے. کویسچن تو بہت سارے ہیں سر. Exactly. جب ہم ایک ادارے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی 4 انگلیاں دوسرے اداروں کی طرف بھی جاتی آپ ہیں. کہنا جب پورا سسٹم ہی دائر دیکھیں ہے. یہ سسٹم روٹن ہے، ٹھیک. ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہمیں ہر 3-4 سال کے بعد گھما دیا جاتا ہے.
ایک چیز. دوسرا بھی آپ بات کی آپ نے کہ جی اختیارات اگر یا کیسز ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو عوام کو ریلیف. وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریاست صاحب, انہوں نے تو ساری بات کی, میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے. آرٹیکل 184 مفادات عامہ, اس کا مطلب ہے کہ سبزیوں کے ریٹس بھی اب وہیں پہ طے ہوں گے. مفادات عامہ میں ہے نا کہ سبزی کا ریٹ کم ہو گیا یا بڑھ گیا, تو یعنی چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں, اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے سو موٹو کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ رائٹ اور رانگ, لیکن جو مفادات عامہ ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے جی؟ اسی جگہ پہ جائیں گے, اسی بینچ کے پاس جائیں وہ گے. تو بلاول نے کہا آلو پیاز سر ٹماٹر بلاول یہی کرتے کیا تھے. بلاول جو ہیں وہ کیا اتھارٹی ہیں آئین کے اوپر؟ مطلب ہی سمبل آف کیا ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہیں, ڈیموکریسی؟ ریکونسلیشن اچھی کی دیکھیں ہے یہ میں انہوں نے. اس پہ پہلے بات کی ہے کہ کیا آپ جب انکلوسیو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو انکلوسیو ڈائلاگ کا مطلب صرف پارلیمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس ملک میں اور بھی بہت اسٹیک ہولڈرز ہیں, عوام ہیں, اصل اسٹیک ہولڈر اس ملک کا عوام ہے. انہی کی آواز وہ نہیں پہنچا رہا ہے آپ کو اسمبلی کس نے کہا ہے؟ اس دن باتیں نہیں ہوتی تو ہوئی پھر عوام عوام کی ہو کے رہی تو اور تھی. بھی بہت سارے مسائل ہیں. عوام تو رل گئی ہے, اکانومی دیکھیے نا کیا حالات تھے, عوام تو رل گئی, وہ بات کہہ کیوں رہے نہیں ہوتی؟ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, کوئی ایسا لیجسلیشن کام کر پچھلے رہے ہیں. 1.5 سال میں 4 سال میں 5 سال میں بتائیں وچ از ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل, ڈائریکٹلی ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, بتائیں. یہ بالکل درست ہے آپ تو کی پھر بات. آپ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ان پارلیمنٹیرینز کو؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ریکونسلیشن ملک میں جو ایک فساد دنگا ہونے جا دیکھیں رہا تھا, فساد, دیکھیں فساد میں اس کو فساد نہیں سمجھتا. نیگوسیشنز کے ذریعے کم از کم دیکھیں بیٹھ ایک کے رائٹ ہے, باتیں حل کی. ایک پولیٹیکل سسٹم جب اس ہوتا ہے میں نا, پی ٹی آئی انوالو تھی, میں آئی ڈونٹ نیم دا نیمز, چاہے پارٹی کوئی بھی پارٹی ہے. دیکھیں جب آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایوری سٹیزن آف دس کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزیکٹلی ود ان دی ایمبٹ آف. پیسفلی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ پیسفل کس نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا یہ پیسفل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جب تک عوام اس میں انکلوسیولی ان کا رول نہیں ہوگا آپ سسٹم ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. آپ ان لوگوں کا کتنا معلوم ہے کہ یہ وکیل صاحب اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, ہمارا بھی کبھی آپ کا سب کا آنا جانا رہتا ہے کچہری کسی نہ کسی معاملے میں, لوگ رول رہے ہیں وہاں پہ, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. یہاں پہ جو حکمران خاندان ہے ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہیجان برپا ہو جاتا ہے. یہ اشرافیہ کا کنٹرول جو ہے, جو ایلیٹ کیپچر ہے, جب تک یہ اس ملک میں ختم نہیں ہوگا, اسٹیٹس کو جو ہے. عوام کی حکمرانی عوام کے پاس نہیں ہوگی, وہ کیسے ہوگی کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم وہ ورکیبل ہے ہی نہیں ہے ٹو سرو دی پیپل. جب تک باٹمز اپ اپروچ نہیں ہوگی, گراس روٹس پہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی, جو کہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی, بیکاز یہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پاور اپنے ہاتھوں میں, دے ڈونٹ بلیو ان ڈیوالونگ پاور. ریاست علی آزاد صاحب یہ بتائے, جیسے ان کا اس دن اعزاز احسن صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اس تحریک کے دوران کئی ایسے لوگ ہیں جن میں نام نہیں لیتا, جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہیں, جج کے اس میں کیس اپنے لگوا کے آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر دور میں جو ایسی مومنٹ آتی ہے لوگ اپنی دہاڑیاں لگانے پہ لگ جاتے ہیں. یہ تو اعتزاز احسن صاحب ہی بتا سکتے ہیں, ہم بھی اس تحریک میں تھے, ہم نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے, میں سیکٹری تھا, پی سی او کوڈ تھی, میں نے 2 سال ممبرشپ نہیں لی تھی. پیش ہونا تو دور کی بات ہے, پی سی او کوڈ میں پیش نہیں ہوا, اس کا میں نے ممبرشپ نہیں لی. ریکارڈ پہ جا کے دیکھیں, میرے سے جونیئر لوگ آج ممبرشپ میں میرے سے سینئر ہیں, لینتھ آف پریکٹس میری زیادہ ہے, لیکن ہائی کورٹ میں سینئرٹی میں ان سے میں پیچھے ہوں. تو یہ کہنا کہ جی فلاں, یہ اعتزاز صاحب ہی بتا سکتے ہیں. ہم نے تو نیک نیتی سے اس ملک اور قوم کے لیے وہ جدوجہد کی تھی کہ اللہ کرے آزاد عدلیہ اس ملک میں آئے, غریب آدمی جو ریڑی والا ہے, جو ڈینٹر ہے, جو پینٹر ہے, جو الیکٹریشین ہے, جو وائپر بیچتا ہے, اس کو بھی انصاف ملے, اس کو بھی ریلیف ملے, اس کو بھی تعلیمی سہولت اس کے بچوں کو ملے, اس کو بھی صحت کی سہولت ملے, اس کو بھی یہاں پہ گھر ملے, اس کو بھی ایک اچھی انسانیت والی زندگی گزارنے کا موقع ملے. جہاں تک میں اس چیز سے تو ایگری کرتا ہوں کہ جی ایک ٹینیور فکس کر دیا گیا, ٹھیک ہے 3 ایئرس ذاتی رہے وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 10 سال چیف جسٹس رہے اور کیا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا یہ بھی جانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آئدر 3 ایئرس آف جو اس کا ٹینیور ہے یا 65 ایئرس آف ایج وچ ایور کمز فرسٹ, ٹھیک. لیکن سینیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے سیاست سے بچانا ہے اپنی عدلیہ کو تو پھر وہ سینیورٹی کا جہاں ٹرسٹ جو تھا اس کو آپ کو بنیاد ہی بنانا کیا پڑے گا. سینئر ضروری ہے؟ آنسٹ کمپیٹنٹ آپ مجھے زیادہ وہی ہوگا اس کے بعد والا نہیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو سینئر وہ کیسے بن گیا پھر سینئر؟ نہیں، وہ تو اس کا مطلب ہے پھر experience آپ کا تو ہوگا. پروسیس کا خراب ہے نا, آپ کا سسٹم غلط ہے کہ ایک انکمپیٹنٹ آدمی کو آپ سینئر موسٹ سینئر بنا وہ تک لے آتے ہیں. ایکسپیرینس پہ نہیں جتنا سر اس نے ایسا نہیں serve ہوتا, کیا. ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہوتا. اچھا ایک پروسیس کے تحت ایک جج آتا ہے,
اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اب کہ جی وہ انکمپیٹنٹ ہے، اس سے زیادہ کمپیٹنٹ نیچے بیٹھا ہے، تو بھائی کو پھر کیسے سینئر آ گیا؟ اس نہیں کو ہو آپ نے سکتا ہے کہ نظام کو اس کیا سے خطرہ ہو کہ یہ کون ساری نظام، پارلیمنٹ گھر کون نہ سے چلی نظام جائے. کو، جس جو اسٹیٹس کو سپورٹ کرتا ہے اس نظام کی بات نہیں کر یہ رہے جو ہیں پارلیمنٹ ہے سر. آپ پارلیمنٹ کی مجلس تو اسٹیٹس، شورا کی بات. پارلیمنٹ اسٹیٹس کو کا بینیفیشری ایٹ سیلف ہے. آپ اسٹیٹس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہلانا نہیں چاہتے. کیوں نہیں ہلانا چاہتے؟ یہ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ انکمپیٹنٹ ہے. ہم کیوں اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونا دینا چاہتے؟ ٹھیک. ایک آخری نقطہ، ربا جو ہے اس پہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس پہ توبہ کریں، معافی مانگیں. میرا سوال صرف اتنا ہے، جسٹس سید انور شاہ صاحب ہیں غالباً، جی انہوں نے پورا ان کی جی فائنڈنگز ججمنٹ دیکھی، دیا. ملاقات ہے ہاں ان جی سے، پرسنل ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے سارا دکھایا، پیپر ورک ہے. اور بڑے اسکالرز میں نام لے سکتا ہوں پاکستان میں 10 بڑے جنہوں نے ربا فری اکانومی پہ 90s پہ، ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے مختلف اسکول آف تھاٹس پہ، فراہی مکتبہ فکر کا اس پہ بڑا کام ہے. کیا وجہ ہے کارپوریٹ سیکٹر چلا جاتا ہے اور یہ 2028 تک کیوں ڈیلے کرنا پڑا؟ 28 تک معاذ اللہ حلال ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست ہے، لکھ تو دیا، لیکن میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ آج اگر آپ نے امینڈمنٹ کی تو آج سے لاگو ہونا چاہیے. آپ کی ول ہونی چاہیے. ربا ایک لعنت ہے، اللہ سے جنگ جنگ ہے. ہے جی، جب بالکل. تک آپ جنگ کریں گے یہ نظام اور برکت نہیں آ پاکستان یہ سکتی. ترقی نہیں کر سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا واہ. سکتے. اگر آپ نے اس ملک کو، ترقی کی بلندیوں کو اور آسمانوں کو چھونا ہے نا، تو ربا اس لعنت سے جان چھڑانی. رانا صاحب، اللہ رسول سے معاذ اللہ کوئی سوچ سکتا ہے جنگ کرنے کا؟ اور ربا کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ اور رسول سے جنگ. آخری کمنٹ دے دیں، ہم برکت بحثیت کیسی آئے گی؟ مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن 77 سال سے یہاں جنگ ہو رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے آپ اس بتائیے؟ لیے برکت میں نہیں ہے. ابھی بات کر رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ ایز اے ینگ، میں جب میرا ووٹ بنا تھا تو میں نے ضیاء الحق کو ووٹ دیا تھا پریزیڈنشل ریفرینڈم میں، اس وجہ سے کہ اس ملک میں نظام اسلام آئے. نظام لیکن کیا ہوا؟ 11 سال ہمیں اس نظام کی خاطر رولا گیا. وہ تکمیل پاکستان کے چیئرمین ہیں سعد نذیر، انہوں نے ایک جملہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا 77 سال میں جو یہ بات کریں، برکت اس لیے نہیں ہے کہ جی، آپ حالت جنگ میں حالت اللہ میں سے جنگ میں اللہ سے، اور ہم نے نظام اسلام کے نام پہ اپنی قوم کو دھوکے دیے. دھوکے دیے. اور کب تک آپ دھوکہ دیں گے اس قوم کو، اور وہ بھی اپنے دین کے نام پہ؟ بہت شکریہ رانا کیسر صاحب، ریاست علی آزاد صاحب. ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات 26ویں آئینی ترمیم پہ ہو رہی ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے. دورانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آئینی ترمیم پہ بہت بات ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم، اس سے ملک و قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ بیسیکلی تو عدلیہ اسپیسیفک ہے، جی اور اگر اس کو ان ڈیپتھ اینالائز کیا جائے تو اس وقت تو اس کی شکل ایک نیوٹرل تنظیم، ایک امینڈمنٹ کی ہے، جس سے کوئی بہت بڑا جوہری فرق نہیں پڑا آئین کے اندر ٹھیک. جو اس وقت کے عمومی معاملات ہیں ان کے اندر. اور کیوں کری حکومت نے، اس کے پیچھے کیا ان کے آبجیکٹیوز تھے، تو وہ تو کچھ بھی ہوں، لیکن اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ آپ بہت بڑا نیگیٹو کہہ سکیں. بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جو 25 کے بعد کی جو تبدیلیاں آ رہی تھی ان سے کچھ خوف زدہ تھی، یا وہ اس کے اندر کوئی مطلب اصل میں آئینی ترامیم جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ مطلب سم انٹرسٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن چونکہ حکومت کے پاس اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہ اوور ویلمنگلی کسی چیز کو بلڈوز کر سکتی، جی تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک کمپرومائزڈ آئی ہے جو امینڈمنٹ ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا جوہری فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے. تھوڑا سا جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کے اندر ایک کلیکٹیونیس پیدا کی گئی ہے.
वैसे तो जो पहला चलता हुआ तरीका था उसके अंदर भी एक बेहतरी आई थी अदालती निज़ाम में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस थी अदलिया के अंदर वो कम हो गई थी उसके नतीजे में। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा कि आपने खौफ की जिक्र किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक काले नाग की बात की। जैसे पहले जुडिशल मर्डर जुल्फ़कार अली भुट्टो का हुआ, फिर अब देखें एक प्राइम मिनिस्टर को इकामे पे, एक को तनख्वाह न लेने पे, एक को ख़त न लिखने पे घर भेजा गया। तो अदलिया से गिले शिकवे थे, तो खौफ किस बात का था इस पार्लियामेंट को नए सेटअप से? देखिए नए सेटअप से ये था कि इस वक्त जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी वाले वो बहुत कॉम्प्रोमाइज थे। उस कॉम्प्रोमाइज जिन इलेक्शंस के अंदर इंतखाबी निशान गायब कर दिए गए, लोगों को गायब कर दिया गया, डिस्टॉर्शंस हुई, उसके ऊपर आला अदलिया ने उन डिस्टॉर्शंस को चेक नहीं किया। ठीक। फिर ये है कि कलेक्टिवली जब अदलिया बैठी तो उन्होंने उन चीज़ों को चेक किया, लेकिन फिर भी उनकी एग्जीक्यूशंस को रिटार्ड किया, इलेक्शन कमीशन ने रिटार्ड किया। तो इस सारे रवैये की वजह से एक जो बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हुआ था, और उसके बाद फिर हमने बयानात भी देखे हुकूमत के लोगों के, जो मतलब ऑपोजिशंस थी, और जो मतलब फॉर्म 45, 47, फिर जो स्पेशल जो इलेक्शन जो डिस्क्रिपेंसीज से रिलेटेड जो मतलब उसकी हेयरिंग के लिए जो बनने थे बेंचेस, उनके रेफरेंस से, हर रेफरेंस से एक प्रोसेस को जो 45 से 47 की जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको रजिस्ट किया जा रहा था, दुरानी जिसको साहब के बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद अली दुरानी साहब की। जो बात है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी, फ़ैसला आपने करना है। हमारी दुआ है कि जो भी हो मुल्क, कौम और इदारों के मफाद में हो, ये पाकिस्तान हंसता बसता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।